You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. पाकिस्तान हिस्ट्री थ्रू पाकिस्तानी फ़िल्म पोस्टर्स के सिलसिले में आज की इस वीडियो में हम 1973 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों के पोस्टर्स को देखेंगे और उस हवाले से पाकिस्तान की सियासी, माशरती और माशी तारीख़ का जायज़ा लेंगे। 1973 के आइन के लिए जो पहला ड्राफ्ट बिल था वो अक्टूबर 20, 1972 को तमाम जो सियासी जमातें थीं उनके लीडरान की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पे बहस के लिए कौमी असम्बली में पेश किया गया और बहस व मुबाहिसे के बाद इस ड्राफ्ट बिल को एक बिल की सूरत में 2 फरवरी 1973 को फ़ाइनल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के सामने पेश किया गया। और यूँ इन तमाम मराहिल से गुज़रता हुआ ये आइनी जो मराहिल थे, आखिरकार 12 अप्रैल 1973 को ये आइन कौमी असम्बली में मंजूर हुआ और फिर 14 अगस्त 1973 को इसको अमली तौर पर पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। इस तरह अगर हम 1973 को देखें तो पाकिस्तान के जो सियासी, माशरती और माशी उफ़क़ है उस पर जो तस्वीर उभरती है वो एक तो नए आइन की थी। इसके अलावा जो हुकूमतें बनी थीं सूबों में और वफाक में, उसमें किसी भी एक सियासी जमात की इस तरह अक्सरियत नहीं थी, बल्कि दूसरी जमातों के ताउन से ही यह आइन भी पास किया गया और सूबों में हुकूमतें भी बनाई गईं। तो दिलचस्प बात ये थी कि जो जमातें इत्तेहाद में थीं सूबों में भी, ख़ास तौर पे अगर आप KP के आजकल का और उस वक्त का सूबा सरहद जो था उसमें भी बाएं और दाएं बाजू की जमातें इत्तेहाद में शामिल थीं जिनकी बिल्कुल अपोजिट आइडियोलॉजीज़ थीं। इसके अलावा जो ख़ास बात थी वो रिकवरिंग पाकिस्तान का इमेज था, एक कि जंग के बाद और सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान उभर रहा था उसमें उसकी तामीर नौ शामिल थी, ज़रूरी तौर पे भी, सनती तौर पे भी, सियासी माशी तौर पे भी, और फिर भारत से पाकिस्तानी जंगियों कैदियों की वापसी के लिए जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उस पे अमल करने का वक्त भी आ चुका था 1973 में। और जो चौथी अहम बात थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एजेंडा था, जो मंशूर था, वो था कि बहुत इनकलाबी किस्म का मंशूर था, जिसमें कुछ तो उन्होंने आते ही उस पर अमल किया, कुछ आसार नज़र आ रहे थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाले वक्तों में कौन से इक़दामात उठाने जा रही है, जिसमें नेशनलाइजेशन थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी, जागीरदारी का ख़ात्मा था, तालीमी निज़ाम की रिफॉर्म्स थी। तो ये सारी बातें थीं जो 1973 में सामने आई थी। तो इस बैकग्राउंड में अब हम देखेंगे पाकिस्तानी फ़िल्म पोस्टर्स को कि वो मुल्क की इस सियासी, समाजी, सक़ाफ़ती सूरत हाल को हमारी सिनेमा जो है वो कैसे पोर्ट्रे कर रहा था। सब बातों के अलावा ख़ास तौर पे जो हमारे जो मसाइल थे वो रैपिड अर्बनाइजेशन यानी तेज़ी के साथ शहरी आबादी का बढ़ना था, वो शामिल था, और जो इलाकाई कल्चर था, सकाफ़त थी और इलाकाई ज़बानें थीं, वो आइन में भी उनकी तरक्की और तरवीज के लिए बात की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी ये शामिल था कि इलाकाई ज़बानों को तरक्की दी जाए। तो अब हम ये भी देखेंगे कि इस मंशूर के बाद पाकिस्तान में जो इलाकाई सिनेमा था, चूँकि वो भी इलाकाई ज़बानों का, अदब का, सकाफ़त का एक हिस्सा है, उसका आईना है, तो ये भी जायज़ा लेंगे कि क्या इलाकाई ज़बानों में हमारे सिनेमा ने भी उसी तरह तरक्की की जिस तरह के कौमी ज़बान का सिनेमा जो है वो आगे बढ़ रहा था। तो ये सारे अवामिल हैं जिनको अब हम पोस्टर्स के ज़रिए देखेंगे। शुरू में 3 पोस्टर्स हम आपको दिखा रहे हैं। इन तीनों पोस्टर्स में ख़ास बात ये है कि इसमें शराब दिखाई गई है, शराब की बोतल, बल्कि एक फ़िल्म का तो नाम ही शराबी है। तो ये चीज़ ज़ाहिर कर रही थी कि 1973 में जो फ़िल्में आईं उनमें शराब को बहुत दिखाया गया। अब हम देखेंगे कि क्या उस वक्त हमारे माशरे में शराब नोशी की या कानूनी तौर पे शराब बेचने की, पीने की क्या हैसियत थी, और एक बैकग्राउंड देखेंगे कि यहाँ से कैसे ये एक इशू भी बना शराब का, जो कि अभी हम आगे आपको बताते हैं और देखते हैं कि ये शराब
جو پاکستانی سینما میں دکھائی گئی، اس کا ہمارا معاشرتی پس منظر کیا ہے، یہ ہمیں تھوڑا اب دیکھنا پڑے گا۔ یہ تصویر جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی ایک پمفلٹ سے لی گئی ہے، جو کہ اسی دور کا ہے، یعنی ارلی 70s کا۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے PIA میں باقاعدہ طور پہ جو وسکی تھی یا شراب کی مختلف اقسام تھیں، وہ مہمانوں کو سرو کی جاتی تھیں۔ اور یہ دو اشتہاروں کو اکٹھا کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ایک انگریزی اخبار سے اور ایک اردو اخبار سے۔ یہ 60s کے اخبار ہیں جن میں باقاعدہ شراب کے اشتہار ہوتے تھے۔ ہمارے ہوٹلز میں بار ہوتے تھے اور بازار میں بھی بار ہوتے تھے جہاں شراب بکتی تھی۔ 1973 میں جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو جو دائیں بازو کی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں تھیں، جنہوں نے مل کر قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ شراب نوشی کو پاکستان میں جو ہے خلاف قانون قرار دیا جائے، لیکن موجودہ حکومت جو اس وقت تھی اس نے اس بل کو ریجیکٹ کیا۔ اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ملک دیگر اہم مسائل میں گھرا ہوا ہے، پہلے ان کا حل تلاش کیا جائے اور اس طرح کے مسائل کو بعد میں دیکھا جائے۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ 1973 میں یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، قرارداد، جبکہ اس سے پہلے 1972 میں موجودہ خیبر پختونخوا یا اس وقت کے صوبہ سرحد کا جو صوبائی اسمبلی تھی، وہ یہ قانون پاس کر چکی تھی کہ صوبہ سرحد میں شراب بیچنے پہ، پینے پہ، اس کے استعمال کرنے پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی اور اس کو خلاف قانون قرار دیا تھا۔ اس وقت صوبہ سرحد میں جو اسلامی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں تھیں، ان کی اور اس کے ساتھ نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب کی مخلوط حکومت تھی۔ اب اس میں نیشنل عوامی پارٹی ایک لبرل جماعت تھی جو شاید ویسے تو اس قسم کی کوئی قرارداد اس کی حمایت نہ کرتی، لیکن اس حکومت کے اتحادی ہونے کی حیثیت سے اور اسلام کا نام چونکہ بہت معتبر تھا اور سیاسی طور پہ بہت اہمیت رکھتا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اس کی حمایت کی اور یوں یہ قرارداد کامیاب ہوئی۔ اور اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شراب ہی یہ وہ بنیاد بنی، یہ اس میں اہم حصہ تھا کہ جو پھر 1977 کے انتخابات کے بعد جو نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہٹانے کی تحریک چلی، اس میں یہی بنیاد بنا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو 1973 میں اس کو ریجیکٹ کر چکی تھی شراب کی پابندی کو، وہ اتنی مجبور ہو گئی کہ 1976 میں اس کو شراب پر پابندی لگانا پڑی۔ اور 1976 کے بعد یہ باقاعدہ پاکستان میں شراب کے بار جو تھے، جو ہوٹلوں میں بکتی تھی، یا کھلے عام اس کا استعمال جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا اور صرف لائسنس یافتہ افراد کو شراب بیچنے اور استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ ہمارا اگلا پوسٹر ہے پنجابی فلم شیرو کا، اور اس پوسٹر پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ دیہاتی لباس میں اور شہری لباس میں جو مرکزی کردار ہے، اور خاص طور پہ جو مرد کا کردار ہے، جو ہمارے مرد اداکار ہیں، وہ مکمل طور پر ویسٹرن ڈریسز میں نظر آئیں گے، جو کہ اس وقت ہمارے شہروں میں مقبول ہو رہے تھے۔ ہمارے اربن سینٹرز میں یہ ڈریس پہنا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خاص طور پر پنجاب میں اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ 1971 میں اس کی ریشو 3.71 تھی، 72 میں 3.71 ہی رہی، جبکہ 73 میں بڑھ کے 4.05 ہو گئی۔ اور اس اربنائزیشن کی بڑھتی ہوئی شرح نے ظاہر ہے ہمارے معاشرے پہ اثر ڈالا، ہماری فلموں پہ بھی اثر ڈالا، اور وہ جو کچھ شہروں میں جس طرح ہمارا لباس، ہماری ثقافت، ہماری بول چال بدل رہی تھی، ہمارے انداز بدل رہے تھے، تو یہ تبدیلی خاص طور پہ ہمیں جو ہمارا پنجابی سینما ہے اس میں نظر آئی، کیونکہ جو مین سینٹر تھا پنجاب کا وہ اس وقت لاہور تھا اور اس کے بعد ملتان۔ تو ان شہروں میں اربنائزیشن کافی ہو رہی تھی۔ فیصل آباد میں انڈسٹریل اسٹیٹ بن چکا تھا، فیصل آباد میں بھی اربنائزیشن کی جو شرح ہے وہ بہت بڑھ گئی تھی، اس طرح گجرانوالہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں شہری کلچر ہمیں نمایاں نظر آیا۔
فلم فرض اردو زبان کی فلم تھی، اور اردو سینما میں ہمیں جو جنگ کے اثرات تھے بظاہر اس پوسٹر سے ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ایک فوجی جوان ہے، جو فوجی آفیسر ہے، جو پوسٹر پہ بہت نمایاں ہے، اور ساتھ فلم کا نام بھی فرض ہے۔ تو ملک سے محبت اور جو فوج سے عقیدت تھی وہ سامنے نظر آ رہی تھی اس پوسٹر سے۔ 1971 کی جنگ کے بعد، ملک میں سیاسی بحران کے بعد اور معاشی ابتری کے بعد اور سقوط مشرقی پاکستان کے سہنے کے بعد، ہمارے معاشرے میں ہنسی مذاق کی بہت اہمیت تھی، بہت ضرورت محسوس ہوئی، اور اس وقت اس خلا کو پر کیا رنگیلا اور منور ظریف جیسے آرٹسٹوں نے۔ ان آرٹسٹ نے اپنی ہنسی سے جو مرجھائے ہوئے لوگ تھے ان کے لبوں پہ ایک ہنسی بکھرا دی، اور یوں ایک پاکستانی سینما کو ایک نیا ٹرینڈ میسر آیا کامیڈی فلموں کا۔ اور یہ پوسٹر خاص طور پہ ساتھ ہی اس ٹرینڈ کی بھی عکاسی کر رہا تھا کہ پاکستان میں اچھے پوسٹر بننے لگ گئے تھے۔ اب یہ پوسٹر ایک جدید انداز کا ویسٹرن سٹائل کا پوسٹر تھا جو پاکستان میں دکھائی دیا۔ اچھے اور خوبصورت پوسٹرز کے حوالے سے ایک اور پوسٹر اردو فلم بہاروں کی منزل کا، ہدایت کار سلیمان کی یہ فلم تھی، اور اس کا یہ پوسٹر بھی نہایت ہی دیدہ زیب اور خوبصورت پوسٹر تھا جو سامعین دیکھنے والوں کو، ناظرین کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا تھا۔ پنجابی معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور اسلحے کے استعمال کو ظاہر کرتے ہوئے دو پوسٹر، فلم وچھڑیا ساتھی اور پنجابی فلم نشان سے۔ دونوں پنجابی فلمیں ہیں، دونوں پنجاب کی ثقافت کے لحاظ سے، پنجاب کی معاشرت کے لحاظ سے بنی، اور ان دونوں میں جو اسلحہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جدید اسلحہ ہے جو کہ اب ہمارے دیہاتوں میں، پنجاب کے دیہاتوں میں استعمال ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس تشدد کے کلچر کے بالکل اپوزٹ، رقص، موسیقی، رومانس اور ایک سافٹ امیج کو ظاہر کرتا فلم مستانہ کا یہ پوسٹر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں موسیقی، محبت کی اہمیت بھی ہے اور رہے گی، کیونکہ ہماری فلموں نے ہمیشہ ہمارا ایک سافٹ امیج بھی دکھایا اس تشدد سے بھرپور فلموں کے ہوتے ہوئے بھی۔ تو یہ پوسٹر بھی اسی ہی ہمارے ثقافت کا، ہماری ایسی ہی معاشرت کی عکاسی کرتا ہے۔ زرق خان تحریک آزادی کے ایک ہیرو کے حوالے سے فلم تھی، اور اسی حوالے سے یہ ہماری جو تاریخ آزادی ہے ہماری فلموں کا اہم موضوع رہا ہے، اور مختلف سالوں میں، مختلف اوقات میں اس پر وقفے وقفے سے فلمیں بنتی رہی ہیں۔ زرق خان بھی ایسی ہی ایک فلم تھی۔ غیرت کا لفظ بھی ہمارے جو علاقائی جتنی بھی ثقافتیں ہیں ان میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے۔ غیرت کے موضوع پہ لوک داستانیں بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، ادب بھی ہے، اور فلموں میں بھی اس تصور کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ یہ پوسٹر بھی غیرت دا پرچھاواں ایک پنجابی فلم ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ہاتھ میں ایک چاقو بھی ہے جو کہ پرانے زمانے کے اسلحے کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو ہمارے دیہاتوں میں آتشی اسلحہ آنے سے پہلے ایسے ہی ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اس میں آپ کو بندوق بھی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ نئے اور پرانے کلچر کو مکس کر رہا ہے یہ پوسٹر۔ سرحد کی گود میں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اور فلم پہ جو کردار آپ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے صوبہ سرحد کے حوالے سے، اس کی سرزمین کے حوالے سے جنم لینے والی ایک کہانی جس کی عکاسی ہمارے اردو سینما میں کی گئی۔ پاکستان کی پہلی سرائکی فلم دھیاں نمانیاں کا یہ پوسٹر، دھیاں نمانیاں یعنی مظلوم بیٹیاں، نام سے ظاہر ہے کہ خواتین کے حقوق پہ، خاص طور پہ بیٹی کا جو اس کے جو حقوق ہیں جو ہمیں ہمارے مذہب نے دیے، قانون نے دیے، اور جو عملی طور پہ ہمارے دیہی علاقوں میں اس وقت تھے اور اب بھی ہیں شاید، یہ ان پہ ڈپینڈ کر رہی ہے کہانی کہ ہم نے بیٹیوں کو کس طرح رکھا ہے ہمارے کلچر میں،
ان کو حقوق نہیں دیے جاتے جو ان کے شرعی حقوق ہیں، اور کس طرح بیٹیاں سادہ ہوتی ہیں، مظلوم ہوتی ہیں اور دکھوں کو برداشت کرتی ہیں۔ یہ فلم اسی کی عکاسی کرتی تھی، اور یہ پوسٹر آپ کو اس میں یہی دکھایا جا رہا ہے۔ جیرا بلیڈ اور بنارسی ٹھگ دونوں پنجابی فلمیں، اور دونوں میں مرکزی کردار منور ظریف نے ادا کیا، جو کہ اس دور میں بہت مقبول تھے۔ دونوں کامیڈی فلمیں ہیں، اور دونوں نے معاشرے کے نہایت اہم موضوع یعنی جیب کاٹنا اور فراڈ، دھوکہ دہی کو اپنا موضوع بنایا۔ آج ہمارے معاشرے میں جرائم کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اب ہمیں دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے۔ اس دور میں جیب کاٹنا ہی ایک بہت بڑا جو تھا جرم تھا، اور یہی بڑے شہروں میں جب اربنائزیشن ہوئی، آبادی پھیلی اور پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم چلا، تو جیب کاٹنا ایک بہت بڑا جرم بن گیا، بہت سامنے آیا یہ جرم۔ اور انہی دونوں موضوعات پہ یعنی فراڈ کرنا، دھوکہ دینا لوگوں کو، فراڈ سے پیسے چھیننا، فراڈ کر کے پیسے لینا، اور جیب کاٹنا، ان پہ یہ دو فلمیں بنی جو ہمارے معاشرے کے جو کرائم سین ہے اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ 1973 میں ایک تو اربنائزیشن تھی، شہروں کی آبادی بڑھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہمارے بیرونی ممالک سے لوگوں کا آنا جانا اور بیرونی فلموں سے جو اثرات آ رہے تھے پاکستانی شہریوں پہ، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک تبدیلی لے رہا تھا، اس میں ایک تبدیلی جنم لے رہی تھی۔ ہماری لوکل ثقافت اور باہر ملکوں سے آئی ثقافت جو ہے اس کا ادغام ہو رہا تھا، وہ مل رہی تھی، اور اس میں کئی مثبت پہلو بھی ہوئے، کئی منفی پہلو بھی ہوئے۔ ایسے ہی ایشوز پہ بنائی ہوئی فلم جس کا نام بھی سوسائٹی تھا، اور اس میں آپ شبنم کو دیکھ سکتے ہیں، اور 3 ڈریسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، تینوں ثقافتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ ایک ماڈرن ڈریس ہے، ایک دیہاتی، اور ایک ہمارا مڈل کلاس جو اربن کلچر ہے وہ آپ کو اس پوسٹر میں وہ بھی دکھائی دے گا۔ پنجابی فلم بالا گجر کا یہ پوسٹر ظاہر کرتا ہے نام بھی اور تصویر بھی، کہ گجر کا نام جو بعد میں ہماری پنجابی فلموں کی ایک شناخت بن گیا، یہ ایک کلٹ بنا۔ تو اس کا آغاز 1973 میں ہوا، یہ گجر کے نام سے فلم آئی، اور پھر اس طرح ذاتوں پہ فلمیں بننا شروع ہو گئیں، جٹ ہوا، گجر ہوا، اس طرح اور ذاتوں پہ بھی فلمیں بنی۔ تو ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ ہمارے پنجابی سینما میں دیکھنے میں آیا، اور اس کا آغاز اگر ہم باقاعدہ کہیں تو شاید ہی 1973 سے ہی باقاعدہ طور پر یہ شروع ہوا۔ فلم انسان اور کتھا کا یہ پوسٹر میں تو خیر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن یہ فلم پاکستان کی سیاسی فلم ہونے کی حیثیت سے بہت اہم ہے۔ اس پر پیپلز پارٹی کے دور میں پابندی بھی لگائی گئی، اس کے کچھ سین کاٹنے کے بعد اس کو نمائش کی اجازت ملی۔ اعتراض اس فلم پہ یہ تھا کہ اس میں اداکار رنگیلا نے جو کردار ادا کیا کہ ایک گدھا انسان بن جاتا ہے، تو انہوں نے اب ایک تقریر کی اس فلم میں، اور وہ پیروڈی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے انداز کی، اور اسی بنا پر اس پر پھر پابندی عائد کی گئی، اور اس سین کو فلم سے کاٹنے کی سفارش کی سینسر بورڈ نے۔ یہ تھا ہمارا ایک جائزہ 1973 میں پاکستان میں ریلیز ہونے والی جو فلمیں تھیں ان کے پوسٹرز کے حوالے سے، پاکستان کی معاشرت، ثقافت اور سیاست کا جائزہ تھوڑا سا مختصر سا جو کہ ہم اس پروگرام میں لے سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ہوگا 1974 میں جو فلمیں ریلیز ہوئی ہیں ان کے پوسٹرز کے حوالے سے، ہم ان پوسٹرز کو دیکھیں گے، اور پاکستان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں معاشرتی طور پہ، ثقافتی طور پہ، سیاسی طور پہ، ان کو ہم دیکھیں گے اور ان کا جائزہ لیں گے۔